नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बल आलमीन। हम ग़ज़वा फ़तह मक्का पढ़ रहे थे और इसमें हम अभी तक यहाँ पहुँचे हैं कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंटर हो चुके हैं। बहुत सारे जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन मक्का थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम माफ़ी दे चुके हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको जैसे इश्तिहारी मुजरिम कहा जाता है या वांटेड की लिस्ट में थे और जहाँ देखा जाए वहाँ कत्ल कर दिया जाए, वो एक लिस्ट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ और अक्सर उनमें से मुसलमान हो गए थे, उनको माफ़ी दे दी गई थी। बहुत कम ही थे जो कत्ल हुए थे। उसके बाद हमने फिर देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुहा की नमाज पढ़ी और कितनी रकत पढ़ी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 8 रकत पढ़ी थी और बहुत हल्की पढ़ी थी। अच्छा, आप एक बात नोट कीजिए कि वहाँ पे हरम भी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे पढ़ी थी? ये उम्मे हानी के घर पे। तो इससे हमें पता चलता है कि नफली नमाज बेहतर होता है कि घर पे पढ़ी जाए। फिर इसी तरह हमने देखा कि काबे की छत पर किसने सबसे पहले अजान दी थी? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़याम किया था किस जगह पे किया था? हजून में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। हजून कौन सी जगह थी? क्या इसकी पिछली दफ़ा आपको बताया था कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? सहीफा वहाँ पे, जी बिल्कुल, बाइकॉट का जो सहीफा था वो वहाँ पे शराइत तय हुई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुख्तलिफ जो बुत थे, बड़े बड़े बुत थे, उनको तोड़ने के लिए भेजा था, इस मुहिम पे भेजा था जिनमें लात उज़्ज़ा वगैरह, ये मनात वगैरह ये बुत थे जो तोड़े गए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक बहुत अहम वाक़या हुआ था जो कि माहे शव्वाल में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक़्त रवाना हुए थे मदीना से? कब रवाना हुए थे मदीना से? रमज़ान में रवाना हुए थे जी। और किस डेट को कोई याद है? नहीं, 10 रमज़ान को रवाना हुए थे। और फतह मक्का की डेट कौन सी है? ये मैं डेट्स आप लोगों से पूछ सकती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ज़्यादा किताबों में 17 लिखा हुआ है, वल्लाहु आलम थोड़ी थोड़ी आगे पीछे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबों में ये लिखा हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फिर मक्का से कब रवाना हुए थे? नहीं, हुनैन की तरफ फिर आगे गए ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मक्का से कब रवाना हुए ये फतह मक्का के बाद? तकरीबन 10 शव्वाल को, ठीक है, 10 शव्वाल को। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि तकरीबन 19 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर रहे थे, ठीक है। आगे पीछे कुछ डेट्स कुछ आगे पीछे हो सकती हैं और कुछ चांद की तारीखों में फ़र्क हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे हम जो बात पढ़ने जा रहे हैं वो माहे शव्वाल की है, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि शव्वाल में फिर क्या हुआ था। तो इतनी देर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पे क़याम किए हुए हैं। और आज मैं आपको बहुत सारी और भी बातें जो अभी बुक में नहीं हैं उन वो भी शेयर करूंगी कि इतने दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे क्या किया था। तो अब हम देखते हैं, अगला एक कबीला आ रहा है बनु जुज़ैमा, उनके पास हजरत खालिद की रवानगी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले, फिर इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शव्वाल में हजरत खालिद बिन वलीद को बनु जुज़ैमा के पास तबलीग इस्लाम के लिए भेजा। आपको मालूम है कि अभी तक क़याम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का कहाँ पे है? मक्का में ही है। मक्का में अभी क़याम है और उस दौरान ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को तोड़ने के लिए भेज रहे हैं किसी को, और हज़रत खालिद बिन वलीद को भेज रहे हैं बनु जुज़ैमा एक कबीले की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब तबलीग इस्लाम की लिए भेजा। इनके साथ मुहाजिरीन व अंसार और बनु सुलैम के 350 अफराद थे जब इन्हें इस्लाम की दावत दी गई। किनको? बनु जुज़ैमा को। तो उन्होंने कहा सबाना सबाना, हमने अपना दीन छोड़ा, हमने अपना दीन छोड़ा।
آپ کو پتا ہے نا پہلے زمانے میں صابی صابی کہتے تھے، مسلمانوں کو بھی گالی کے طور پہ صابی کہتے تھے. وہ صابی اس کو کہا جاتا تھا جو اپنا دین چھوڑ کے کوئی نیا دین اپنا لیتا تھا. اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل اور قید کر لیا، اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے. لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. اچھا اب یہ جی ابھی اسی چیز کی طرف ہم آ رہے ہیں. کو یہ بتاتی چلوں کہ بنو جزیمہ جو تھے، حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے سوچا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو ان کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں جیسے کہ مکہ والوں نے کیا تھا، اور دیکھو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہیں ہوا، ان کو پارڈن کر دیا گیا، معافی دے دی گئی اور پھر سب ٹھیک ہو گیا. تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کہا جائے. کچھ نے ان میں سے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، وہ تمہیں گرفتار کریں گے، قید کریں گے، تمہیں مار دیں گے. اس طرح سے انہوں نے کہا. اینی ہاؤ جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں نے آگے سے بجائے کہنے کہ اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، انہوں نے کہا سبانا سبانا، ہم نے چھوڑ دیا. حضرت خالد بن ولید کو یہ ایک غلط فہمی کہہ سکتے ہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑنے کا جو اعلان کیا، یا انہوں نے ہمیں ایک گالی کے طور پہ کہا، کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مشرکین مکہ صابی کہہ کے گالی دیا کرتے تھے. تو ان کو ایک غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے سب کو کہا کہ آپ ایک ایک قیدی جو اپنے پاس آپ نے قید کر لیا، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے، انہوں نے جنگ نہیں کی، تو آپ ایسا کریں اپنے اپنے قیدی کو قتل کریں. جب یہ ہوا تو بعض صحابہ جیسے ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن دوسرے کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے اپنے قیدی کو قتل کر دیا. اب یہ ایک کام ہو گیا جو کہ صحیح نہیں تھا، اور صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے اس بات کو بتایا کہ ایسے ایسے وہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے پھر بھی قتل کرنے کا کہا. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، یہ آگے بات آ رہی ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے 2 بار فرمایا اے اللہ، خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں، یعنی میں بری ذمہ اس سے جو خالد نے عمل کیا ہے. تھوڑی سی اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آگے بھی آ رہا ہے، چلیں یہ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اینڈ میں جو بات آ رہی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان اس بات کی وجہ سے کچھ تلخ کلامی بھی ہو گئی. تو ہوا کیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا خاندان اور قبیلہ بنو جزیمہ تھا، ان کے درمیان بہت زمانے سے بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. اسی طرح حضرت خالد بن ولید کے جو چچا تھے ان کو بھی اسی قبیلے نے قتل کیا تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد جو عوف تھے ان کو بھی اسی قبیلے نے قتل کیا تھا. سمجھ لیں کہ دونوں کے یعنی بہت کلوز رشتے کو اس قبیلے نے قتل کیا ہوا تھا. تو بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. اب کیا ہوا کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید نے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے قیدی کو قتل کر دیں، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت خالد بن ولید سے کہا افسوس تم نے اسلام میں جاہلیت کا بدلہ لیا ہے. انہوں نے جواب دیا میں نے تو تمہارے باپ کے قاتل کو مارا ہے. حضرت عبد الرحمن نے کہا بے شک تم نے میرے باپ کے قاتل کو مارا ہے، لیکن در حقیقت تم نے فاقہ بن مغیرہ کا انتقام لیا جو تمہارے چچا تھے. اس کے بعد دونوں میں نہایت گرم گفتگو ہوئی. یعنی اب آپ اس سے بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ حضرت خالد بن ولید کو کتنا عرصہ ہوا مسلمان ہوئے ہوئے. ابھی ریسنٹلی وہ مسلمان ہوئے، رائٹ. عبد الرحمن بن عوف کب سے مسلمان ہیں؟ کتنے عرصے سے، مطلب حج ہجرت کی تھی انہوں نے. یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کچھ دنوں میں ہی مسلمان ہوئے تھے.
بہت امیر تھے. اور ان کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ مال سارا چھوڑ کے آگے تھے اور مکہ میں جب ہجرت کی تھی تو سبھی چھوڑ کے آئے تھے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی خاص ان کا ہو, وہ آپ ایک اور صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی انصاری خاتون سے بھی انہوں نے شادی کی تھی. یہ وہ ہیں کہ جب ان کو جب اخوت کا رشتہ قائم ہوا تھا ایک انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کا, تو یہی ہیں وہ جنہوں نے فرمایا تھا نا, جب انصاری نے کہا کہ میرا مال آپ کے ساتھ میں ہاف کرتا ہوں اور میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, تو آپ نے جس کے ساتھ شادی کرنی ہے آپ بتا دیں تو آپ اس سے شادی کر لیں. تو انہوں نے فرمایا تھا نہیں مجھے بازار کا راستہ دکھا دو, اور پھر کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے شادی کر لی تھی, ٹھیک ہے, ایک انصاری عورت سے. اور کوئی بات ان کی یاد ہے؟ جی ہاں, رینگتے ہوئے جائیں گے. 700 اونٹ اس وقت آئے تھے جو کہ کھانے سے بھرے ہوئے تھے, اور وہ 700 اونٹ جب انٹر ہوئے تھے مدینہ میں, ان کو جب پتا چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ رینگتے ہوئے جنت میں جائیں گے, تو جا کے فرمایا میں نے اپنے 700 کے 700 اونٹ مال اسباب کے اللہ کے راستے میں دے دیے. اتنا زیادہ ان کے اندر خوف خدا تھا کہ بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ زندہ رہے تھے. تو ایک دن روزہ کھولنے لگے, اور جب ان کے پاس کھانا سامنے آیا تو فرمانے لگے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے زیادہ اچھے تھے, اور وہ جب شہید ہوئے تو کفن کے لیے چادر نہیں تھی, اتنی سی چادر تھی کہ سر کور کرتے تھے تو پیر ننگے ہوتے تھے, پیر کور کرتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا. اور حمزہ مجھ سے زیادہ اچھے تھے لیکن وہ شہید ہو گئے, اور آج ہمارے سامنے اتنی دنیا کی آسائشیں ہیں, یہ نہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ ملے. ارے ان کا خوف کیسا تھا, ان جب وہ نعمتیں دیکھتے تھے تو ان کی سوچ کیسی تھی. ایک دفعہ ان کے سامنے کہیں سے آئے تو ان کے سامنے گوشت اور روٹی رکھی گئی تو رونے لگے, فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دن کے اندر کبھی ایسی روٹی نہیں ملتی تھی, اور اپنا کھانا پیچھے کر دیا کہ میرے سے لے جاؤ. یعنی زندگی کی نعمتیں, اور ان کے پاس اتنی دولت کی فراوانی تھی کہ خود فرماتے تھے کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتی. یہی وہ صحابی ہیں کہ آپ کو یاد ہے بدر میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ 2 لڑکوں نے جب پوچھا تھا چچا بتائیں ابو جہل کون سا ہے, یہ تھے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ وہ ہے ابو جہل, یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہے. تو ان کو یہ فکر رہتی تھی کیونکہ مالدار بہت تھے نا, اور حالانکہ حلال کی کمائی, پھر بھی ان کو یہ خوف رہتا تھا کہ میرا حساب کتاب کیسا ہوگا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تم آخر میں مجھ سے آ کے ملے ہو جنت. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ہم بہت نعمتیں استعمال کرتے ہیں, اور ہم سے زیادہ بہت زیادہ اچھے تھے جو ہم سے کم میں گزارا کر کے دنیا سے گئے, اور پھر بھی ان کے اندر اتنا خوف خدا ہوتا تھا کہ ڈرتے رہتے تھے. اور ہم نعمتیں استعمال بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو آنے والا رزق ہے وہ اس میں کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے. کئی حرام کی آمیزش تو نہیں, اور پھر بھی خرچ کر کے ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم سے اچھوں نے کیسی زندگی گزاری, اور ہمارے پاس جو نعمتیں ان کا حساب کتنا ہوگا, ہمیں کتنی دیر وہاں کھڑے رہنا پڑے گا. اگر عبد الرحمن بن عوف جو 700 اونٹ دے کے بھی, اور اتنا دیتے تھے اللہ کے راستے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے تھے کہ یہ غزوہ اس کے لیے اتنے چاہیے, یہ غزوہ, تو لٹا دیتے تھے اپنا مال, پھر بھی اللہ دیتا جاتا تھا ان کو, اور پھر بھی ان کو خوف تھا. جو اتنا دینے والے تھے ان کو اتنا خوف, اور ہماری تو مٹھیاں نہیں کھلتی. ہمیں کبھی خوف آیا اس طرح حساب کا کہ مجھے کتنا حساب دینا پڑے گا؟ تو یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. اسی لیے جب حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب لوگوں نے آ کے اطلاع دی تو آپ نے فرمایا جو آخر میں آتا ہے, خالد ٹھہر جاؤ, میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو, واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, تب بھی میرے صحابہ میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے. اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ صحابہ بھی سارے برابر نہیں ہیں. جو بعد میں ایمان لے کر آئے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا جو پہلے ایمان لے کر آئے, جنہوں نے قربانیاں دی. آج ہم پڑھ کے سوچتے ہیں تو کیا ہو گیا, وہ بعد والے بھی اچھے ہی رہ گئے, پہلے دشمنی کرتے رہے اس کے بعد وہ بھی ایمان لے.
कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर सहाबा आपस में बराबर नहीं हो सकते तो बताएं हम बैठ के कैसे उनके ऊपर कोई तान कर सकते हैं, कोई बात कह सकते हैं कि हजरत अली ने ऐसा क्यों किया था और उन्होंने ऐसा क्यों किया और हजरत मुआविया ने ऐसा क्यों किया या इन्होंने ऐसा। हम नहीं कुछ कह सकते, हम उनके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। उनके जो आमाल है वो दुनिया से जा चुके, उनका मामला अल्लाह के साथ है। हम क्या हैं जो हम उनके ऊपर कोई उंगली उठाएं या उनकी किसी गलती को कहें कि ये उनकी, वो ठीक है वो इंसान थे, किसी से कोई गलती भी हो गई होगी, लेकिन हमारा ये मकाम, हमारी ये औकात नहीं है कि हम उनके ऊपर उंगली उठा के कहें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को मना फरमा दिया तो तुमने क्यों मेरे सहाबी के साथ ऐसे बात की? तुम कितना भी खर्च कर दो, यानी ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दो, तब भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते एक दिन या एक रात की इबादत के लिए। और इसीलिए किसी भी मिशन में या किसी भी अमल में, नेकी में, जो लोग पायनियर्स होते हैं, जो साबिकून होते हैं, याद रखें बाद में आने वाले कभी वो मर्तबा नहीं पा सकते। हम सोचते हैं ना कि जब आम हो जाएगी चीज, जब सब करने लगेंगे, जब ये चीज एक्सेप्टेबल हो जाएगी, जब ये नेकी एक्सेप्ट, जब 10 लोग इसके साथ लग जाएंगे तब मैं कर लूंगी, कभी भी वो मकाम नहीं आप पा सकते। जो शुरू में करने वाले होते हैं, जो फौरन लब्बैक कहने वाले होते हैं, जो समेना वाताना कह के आगे बढ़ने वाले होते हैं, पीछे रहने वाले पीछे ही होते हैं। उनका कभी नहीं, उनकी बराबरी नहीं कर सकते वो। या आके आज उठ के कहें, जिस वक्त कोई चीज यानी तरक्की कर जाए, किसी चीज को बड़ा नाम मिल जाए, एक्सेप्टेबल हो जाए, उस वक्त आप कहें, मसलन एक छोटी सी मिसाल है, आप अगर कहें कि मैं हिजाब उस वक्त लूंगी जब सब लेने लगे, अगर सब लेने लगेंगे तब अगर आप लोगी ना, आपका वो मकाम और मर्तबा नहीं है जो कि शुरू में कुर्बानी देने वालों का। इसी तरह और चीजों में भी देखें, जितनी भी नेकियां बाद में साथ लग जाने वाले तो बहुत होते हैं, क्योंकि उस वक्त एक शोहरत मिल रही होती है, या उस वक्त कोई चीज मिल रही होती है, या उस वक्त सब देखते हैं वाह वाह हो रही है तो चढ़ते सूरत को तो सभी सलाम कर लेते हैं। बात तो तब है जिस वक्त इस्लाम को जरूरत थी तब कौन सामने आया। हालांकि हज़रत खालिद बिन वलीद भी फतह मक्का से पहले मुसलमान होने वाले हैं, बाद में नहीं है, पहले मुसलमान होने हैं, तब भी वो उस दर्जे को नहीं पहुंच सके जो उनका दर्जा है, जिन्होंने मक्की जिंदगी के अंदर वो मुश्किलें उठाई और हबशा की तरफ भी हिजरत की थी इन्होंने, और बाद में इन्होंने मदीना की तरफ भी हिजरत की। तो ये बहुत बड़ा इसके अंदर हम सब के लिए सबक है कि किस वक्त काम करना चाहिए, जिस वक्त अल्लाह का हुक्म सुने उसी वक्त समेना वाता ना करें, बाकियों को ना देखेंगे, वो करेगा तो फिर मैं करूंगी, वो करेगा फिर, अगर वो सब नहीं कर लिया तो मेरा क्या फिर दर्जा रह गया। तो मैं देखा देखी करने वालों में हूं ना। और कुर्बानी जो देता है ना, याद रखे उसकी कुर्बानी कभी जाया नहीं जाती। अगर उन्होंने कुर्बानी दी थी मक्की दौर में तो अल्लाह ताला ने कितनी कदरदानी की है उनकी, कि उनके दर्जे कितने हाई हैं। और ये हजरत खालिद बिन वलीद की भी आप देखें ना कि कुर्बानियां और उनकी जो सबको पता है कि उनके जो कारनामे हैं किसी से छुपे हुए नहीं, फिर भी वो दर्जा नहीं पा सकते। अबू सुफियान भी मुसलमान हो गए, क्या वो दर्जा पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो सब बराबर नहीं होते, ईमान में भी सब बराबर नहीं होते, इस्लाम में भी। इट ऑल डिपेंड्स, हम सब भी बराबर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स हमारा अमल क्या है, हम कितनी कुर्बानी देते हैं दीन की खातिर, और हम किस वक्त दीन के हुक्म के ऊपर अमल करते हैं। वो डिटरमिन करता है कि हमारा क्या मकाम है अल्लाह की नजर में और हमारा क्या दर्जा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। अब ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ था जो कि यानी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने देखा ना कि सहाबा भी इंसान है, इंसान है वो भी, वो कोई फरिश्ते नहीं है। उनसे एक गलती हो गई और गलती का सबूत इस बात से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह मैं बरीउ जिम्मा हूं इससे जो खालिद ने अमल किया। तो क्या अल्लाह ताला को नहीं इल्म? नाउजुबिल्लाह, क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया? फिर भी कि ये गलती मेरे एक बंदे से हुई है ना, यानी आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज मैं एक लीडर हूं और मेरा ये एक बंदा था जिसको मैंने भेजा हुआ था। जो भी लीडर होता है उसको चाहे वो डायरेक्टली खुद भी नहीं इन्वॉल्व हो उस चीज के अंदर, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो उसको भी
توبہ استغفار کر لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے، مثلاً کوئی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے یا کسی ملک کا کوئی، اگر اس کے لوگوں سے یا اس کے کسی وزیر مشیر سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ لیڈر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا بس کرسی پہ بیٹھ گئے اور بس اپنی چودراہٹ دکھائے، یہ نہیں ہوتا، وہ رسپانسبل ہوتا ہے۔ تو جب غلطی ہوتی ہے تو پھر اس وقت اپنے لیے بھی کہنا چاہیے اپالوجی، اور جس وقت کوئی فتح ملتی ہے تو پھر لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہے کہ اس وقت سب کو لے کے کہنا چاہیے کہ ہم، پھر نہیں کہنا چاہیے میں نے کیا، میرا یہ آئیڈیا تھا، میں یہ سمجھی تھی تو میں نے کیا، نہیں، یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ جس وقت کامیابی ہو تب کلیکٹیو لے کے سب کو چلنا، جب کوئی چیز کی غلطی ہو جائے تو اپنی طرف کرنا، تب یہ نہیں کہنا تم نے کیا فلانے تم نے کیا، میرا کیا قصور ہے، لوگوں کو کہنا میرا تو نہیں کوئی قصور۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دیکھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بھی کتنی پتہ چلتی ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں اللہ میں اس سے بری ذمہ، اللہ میرا اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے کسی بچے سے کوئی قصور ہو جائے تب بھی ہم بھی اس چیز کے اوپر توبہ استغفار کریں، کیونکہ وہ ہماری اولاد ہی ہے، کہ ہم کہیں کہ یا اللہ میرا اس میں نہیں ہے، میں نے نہیں اس کو ایسا سکھایا، اگر اس سے غلطی ہوئی اللہ تو اس کو بھی معاف کر دینا اور مجھے بھی معاف کر۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے بھی فرمایا کہ تمہیں تحمل کرنا چاہیے تھا، اور یعنی ان کو بھی ایک چیز کا بتایا۔ دیکھیں ایک جلد بازی تھی جو حضرت خالد بن ولید سے ہو گئی، اسی لیے اسلام میں جلد بازی بہت پسند نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے جلد بازی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ بڑا جلد باز ہے، جلدی کرتا ہے۔ تو ایک جلد بازی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی صحابہ کرام کو دوسرا، آپ نے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے برات اس چیز پہ کی، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم نے کیوں اس طرح سے کیا، کہ اتنی جلد بازی کی، کیوں نہیں تم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، تو ان کو بھی ایک طرح سے ریپریمنڈ کیا۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو منع کرتا، تم نے کیوں نہیں اس کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک جماعت ہوتی ہے وہ بھی آپس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتی رہے گی، چاہے ان کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا نا کہ کس وقت لیڈر کی یا امیر کی یا امام کی بات کو ماننا ہے، جس وقت اس کی کوئی بات اللہ کی حدود کو نہ توڑتی ہو۔ اگر اللہ کی حدوں کو توڑنے والی کوئی بات ہے، اللہ کی نافرمانی کوئی ہو رہی ہے، تب نہیں ماننا، چاہے امیر ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو۔ امیر کہے کہ آگ میں کود جاؤ تو بھائی اب یہ امیر نے کہا ہے، حالانکہ امیر کی اطاعت فرض ہے، لیکن اس صورت میں وہ نہیں کرنا۔ ایسے ہی ایک امیر نے، صحابہ کرام کی بات ہے، ایک صحابی رسول نے امیر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، تو اس وقت انہوں غصے میں آ گئے اور انہوں نے صحابہ سے فرمایا کہ آگ یہ ہے، اس کے اندر کود جاؤ۔ تو وہ تو پہلے کودنے لگے، پھر انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہم آگ سے ہی تو بچنے کے لیے اسلام لے کر آئے ہیں، تو ہم تو نہیں کودیں گے۔ اور واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ نے فرمایا اگر تم کود جاتے تو کبھی اس آگ سے نہ نکل پاتے۔ یہ تو خودکشی تھی نا، کہ اپنی بھی عقل استعمال کرو، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اطاعت کرنا شروع کر دو۔ ہاں جی بالکل۔ تو ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تو ان میں سے ایک صحابی نے فرمایا کہ ہاں ایک آدمی جو نوجوان تھے، گورے رنگ کے تھے، درمیانے قد کے تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو روکا تھا کہ مت کرو، مگر خالد نے اس وقت اسے پیچھے کر دیا اور وہ پیچھے ہو گئے، اور ایک دوسرا آگے بڑھا اور اس نے بھی روکنے کی کوشش کی، وہ ایک لمبا آدمی تھا اور اس نے بھی بیچ میں آنے کی کوشش کی، خالد نے اس کو بھی سختی سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے پہچان لیا کہ کون تھے، فرمایا کہ جو درمیانے قد کا تھا وہ تو عبداللہ بن عمر تھا، میرا بیٹا تھا، اور دوسرا سالم مولا ابو حذیفہ، یعنی سالم جو آزاد کردہ غلام تھے ابو حذیفہ کے وہ تھے۔ یعنی کچھ لوگوں نے روکنے کی بھی کوشش کی تھی، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ حضرت ابن عمر نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے کی۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پھر
اچھا آپ مجھے بتائیں، یہ تو یہاں پہ پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک کام ایسا ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی، حضرت خالد بن ولید نے ناحق ان کو قتل کر دیا. اب آپ کے ذہن میں کیا کہ وہ تو اب دشمنی کریں گے، وہ نہ ہو کہ وہ چڑھ کے ہمارے پر آ جائیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے ہی جا کے ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو غلط ہو گیا کام. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مال دے کر بھیجا، اور انہوں نے ان مقتولین کی دیت دی، اور ان کا جو مال ضائع ہوتا اس کا معاوضہ دیا. کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا. اب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، یعنی اپنا نمائندہ بنا کے اپنے سب سے قریبی فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. فرمایا جاؤ ان لوگوں کے حالات کو معلوم کرو اور جاہلیت کی باتوں کو مٹا دو. یعنی جیسے ہم اسلام میں کرتے ہیں نا، اس طریقے سے کرو. کہا کچھ نہیں اور مال دے کے بھیج دیا. اب اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ حضرت علی گئے وہاں پہ، ان لوگوں کو ساتھ تعزیت کی، جو بھی ان کا نقصان ہوا تھا ان کے ساتھ بھلائی کی، ان کا دیت ادا کی، اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھا کہ اب کوئی شکایت تو نہیں ہے تم لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب کوئی شکایت نہیں ہے، آپ نے ہماری ساری شکایت سن لی ہے، دور کر دی ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا حضرت علی نے کہ جو مال مجھے دے کے بھیجا گیا تھا اس میں سے ابھی بھی کچھ بچ گیا، یعنی ان کا سارا نقصان پورا کر دیا، ان کا جو دیت تھی وہ بھی ادا کر دی. پھر بھی جو مال بچ گیا تو میں وہی کروں گا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں پہ ہوتے تو وہ کرتے، کہ یہ مال بھی اب آپ کے لیے ہے، میں یہ آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے احسان. ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان. احسان کا بدلہ، احسان کا جو درجہ ہے وہ عدل سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، وہ لے کے بھی آ سکتے تھے کہ بھی کر دیا ان کا پورا، اب کیا ان کو اور دیر کے آنے کی کیا ضرورت ہے. اور جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ پھر کیا کیا. پھر انہوں نے سارا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا. اور پھر سیکنڈ ٹائم، اب جب یہ واپس آئے ہیں نا، سیکنڈ ٹائم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبرا رخ ہو کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اتنے اوپر اٹھائے کہ آپ کی بغلیں نظر آنے لگیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ذمہ. کتنا آپ کو اس چیز کا دکھ تھا، اور کتنا یہ چیز تھی کہ اللہ میں نے نہیں یہ اس چیز کا حکم دیا، میں اس سے بری ذمہ. تو انسان دیکھیں خطا ہر ایک سے ہو جاتی ہے، لیکن خطا کے بعد جو توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، وہ ہوتی ہے بڑی چیز کہ انسان وہ کرے، ریپینٹ کرے. چاہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا قصور نہیں بھی ہے، پھر بھی بول کے یہ بات کا اظہار کرے کہ اللہ میں اس چیز سے شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر نہ مجھے پکڑنا. انسان کو بول کے بھی کہنا چاہیے، چاہے شرمندگی دل میں ہو، اور چاہے یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تھوڑی کہا تھا، اور اللہ کو پتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا. پھر بھی یہ دعا کر لینی اور توبہ کر لینا وہ بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد جو کچھ اور واقعات وہاں پہ پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ، اور بھی بہت سے واقعات آئے، لیکن ایک فضالہ کا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ فضالہ بن ابی جو تھا وہ ایک قریشی تھا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو اب مکہ میں داخل ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، اس کو بہت غصہ تھا. اس نے سوچا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا ہوں. تو اس نے اپنے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے ساتھ بات کی کہ تم چاہتے ہو کہ میں ان کا کام تمام کر دوں؟ تو انہوں نے کہا اگر ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں، کر دو پھر ایسا. اب اس نے یہ نا خنجر چلانے میں بہت تیز تھا، تو اس نے کیا کیا، ایک خنجر اپنے پاس چھپا لیا، اور تاک میں لگ گیا کہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو اس نے انتظار کیا جب طواف کے چکر کاٹنے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو لوگ ظاہر پیچھے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیں کہ وہ طواف کر لیں، تو یہ ان کے پیچھے چل دیا. اور آپ یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ طواف تو بہت سارے کیے، لیکن کہیں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کے عمرے کے لیے احرام پہن کے آ کے کر سکتے تھے نا، وہ نہیں کیا.
طواف ہی کیے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کعبے کے قریب ہوئے تو اس نے جو خنجر چھپایا ہوا تھا, زہر میں اس کو وہ کیا ہوا تھا, تو پیچھے سے آیا. اور حالانکہ دیکھیں اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں زندہ نہیں بچوں گا, ظاہر ہے سب کے سامنے کچھ ہوگا تو یہ تو میں نے بچنا نہیں ہے. اس کے باوجود اس کو کتنی نفرت ہوگی سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے اپنی جان کا بھی رسک لینا گوارا کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگ گیا, طواف شروع کر دیا. اور پھر جس وقت اس کو موقع ملا تو اس نے اپنے خنجر پہ ہاتھ رکھا کہ میں خنجر کو نکالوں. ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے ہیں اور آپ نے فرمایا فضالہ, تم فضالہ ہو؟ تو وہ بولا ہاں. آپ نے فرمایا تم نے کیا سوچا کہ تم کیا کرو گے؟ وہ اتنا گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں, میں تو بس اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور طواف کر رہا ہوں اور میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جیسے باقی سب کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور فضالہ کے سینے پر ہاتھ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور فضالہ کہتے ہیں خدا کی قسم جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا ہے تو مجھے روئے زمین کے سب انسانوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہو گئے. اللہ اکبر, کتنا سوچی وہ پاورفل مومنٹ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس ارادے سے آئے. تو کیا ہو سکتا تھا, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کس ارادے سے آئے ہو, تم نے کیا کیا. یہ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگو. اور اسی لمحے ایمان جیسے ان کے اندر داخل ہو گیا. اور یہ جب وہاں سے واپس پلٹے ہیں تو ان کی ایک پرانی جیسے ایک سمجھ لیں یعنی ایک عورت کے ساتھ تعلقات تھے ان کے, معشوقہ کہہ سکتے ہیں یا جو بھی. تو اس کا گھر تھا تو اس نے بلایا کہ فضالہ آ جاؤ, یعنی اہلاً وسہلاً آ جاؤ, ویلکم کیا, آ جاؤ. تو فرماتے ہیں نہیں. اور یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئے. کچھ شعر انہوں نے کہے تھے اور ان کا جو ترجمہ تھا وہ یہ تھا کہ نہیں, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب آ چکے ہیں اور انہوں نے مکہ فتح کر لیا اور بتوں کو گرا کے ختم کر دیا. اور تم باہر جھانک کر تو دیکھو تو تم دیکھو گی کہ اللہ کا دین غالب آ چکا ہے اور یہ دین روشن ہے اور بت پرستی اور گناہ کی زندگی جو ہم گزار رہے تھے وہ اب ختم ہو چکی ہے. یہ تھا اثر, یعنی مومنٹس کی بات تھی کہ کیسے ایمان داخل ہو گیا ان کے اندر. اس کے علاوہ اور بھی کچھ واقعات پیش آئے جن میں ایک واقعہ جو حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ بہت سخت بیمار ہو گئے تھے یہیں پہ فتح مکہ کے موقع پر, اور اتنے بیمار ہو گئے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب مرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, میرے پاس بہت سارا مال ہے اور میری وارث صرف ایک بیٹی ہی ہے, تو کیوں نہ میں اپنا 2/3 مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. تو آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا نصف, آدھا کر دوں کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا نہیں. میں نے کہا 1/3. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 مال کی وصیت کر سکتے, اور یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو مرنے سے پہلے وصیت کرنی ہو تو اپنی وراثت میں سے صرف 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اہل خانہ کو اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ, یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جائیں. تو بعض دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ اپنا سارا مال جی میرے فلاں ہاسپٹل کو چلا جائے, فلاں یتیم خانے کو دے دیا, فلاں مدرسے. ایسا نہیں کر سکتے, اس چیز کی وصیت نہیں کر سکتے. اپنی زندگی میں تو جو مرضی کرے, لیکن کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ہو جائے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. 1/3 کی صرف وصیت کر سکتے ہیں, باقی سارا وارثوں کو ہی ملے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم جو بھی خرچ کرتے ہو حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہو اس پر بھی اجر دیے جاتے ہو. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میرے گھر والوں کے اوپر اگر کچھ مل جائے گا تو اس کا مجھے کیا اجر ملے گا. نہیں, جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو اس کا بھی اجر ہے. اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. یعنی ان چیزوں کے اوپر بھی اجر ہے. بعض لوگ یہ سوچتے فیملی پہ خرچ کرنے پہ کچھ نہیں ملنا, ہم جب تک باہر جا کے کسی کو نہ دیں. اب چاہے فیملی والی جو ہے نا وہ محتاج پھر رہے ہیں, ان کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں ہے, بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ان کو یہ نہیں, وہ کہتے ہیں باہر دیتے جائیں گے تو یہ شاید ہمارا صدقہ ہے, تو گھر والوں کو کھلانے کا کچھ نہیں, وہ بھی نیکی ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ یعنی اگر میں یہاں پہ مر گیا تو مجھے تو ہجرت کا اجر ہی نہیں, کیونکہ یہ ہجرت کر چکے تھے. آپ نے فرمایا تم میرے بعد جو عمل بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو گے تمہارے درجے اور بلندی میں اضافہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں زیادہ عمر ملے اور اللہ تمہارے ذریعے ایک قوم کو نفع پہنچائے, دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے, یعنی کافروں کو. اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما, انہیں ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا. افسوس سعد بن خولہ پر, یہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے, جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار کر رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عمر دے, اور واقعی پھر یہ فوت نہیں ہوئے تھے, پھر ان کو اور عمر ملی تھی. تو اس طرح سے جب ہم کسی بیمار کی بیمار پرسی کریں, چاہے وہ بالکل فوت ہی ہونے والا ہے, پھر بھی اس سے یہ کہیں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے دے اور تمہیں پتہ نہیں کیا کیا فائدے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ہجرت کے لیے بھی دعا فرمائی تھی کہ ان کی ہجرت کو مکمل فرما دینا, یعنی اب یہ واپس پہنچ سکیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فتح مکہ والے سال یہ رمضان کا مہینہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا, لیکن جب ایک جگہ پہ پہنچے تو لوگوں نے بھی چونکہ روزہ رکھا ہوا تھا لیکن گرمی اتنی شدید تھی, بہت تنگی ہو رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا, اس کو بلند کیا یہاں تک کہ لوگ اس کو دیکھ لیں, پھر آپ نے وہ پی لیا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرض روزہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ توڑ دیا تھا. تو سفر میں اگر فرض روزہ آپ نے رکھا ہوا اور اب مشکل ہو رہی ہے روزے کو کنٹینیو کرنا تو آپ توڑ بھی سکتے. ان پوائنٹس کو لکھ لیں, یہ ایسے ہی نہیں میں بتا رہی ہے, میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں دوں گی جی, یہ ایسے ہی آپ کو مزے کے لیے نہیں بتائے جا رہے. تو ایٹ لیسٹ پوائنٹس لکھ لیں کہ کیا کیا ہوا تھا وہاں پہ. اتنے دنوں میں 19 دنوں میں انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا, نہ کوئی آرام فرمایا کہ بھئی اتنا اب ہم 7 دن کا سفر طے کر کے آئے ہیں تو اب ہم آرام کرتے ہیں, یا پھر جشن ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری تو کوئی خوشی کا موقع تھا تو پارٹیز ہی ختم نہیں ہوتی, ایک ایک شادی ہو تو بھئی پورے سال سے ہماری ڈھولکیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ اتنا بڑا ایک موقع ہے, یعنی پوری سیرت کے اندر کتنی بڑی کامیابی ہے, لیکن اس کے باوجود ان 19 دنوں میں کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کہیں ڈھول تاشے ہوئے, کہیں پارٹیاں ہو رہی ہیں, کہیں ناچ گانے ہو رہے ہیں, کہیں یہ ہو رہا ہے, کیونکہ سیلیبریشن جو ہے تو انہوں نے کوئی ایسی سیلیبریشن نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی تعلیم ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کئی خطبے بھی دیے تھے, جن میں سے میں نے ایک خطبہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگوں جاہلیت کے سارے معاہدے میں ختم کرتا ہوں, اور یعنی وہ والے معاہدے جو جن میں جاہلیت کی کوئی باتیں وہ سب ختم کرتا ہوں. اور پھر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے, یعنی اب کوئی بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرے تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا انلیس کوئی دنیا کے اندر ویسے دین کی خاطر, دین پہ ایسا کوئی بات آ رہی ہو کہ وہ وہاں پہ پریکٹس نہیں کر سکتا اور وہ ہجرت کرے, وہ الگ بات ہے. لیکن ادروائز ایسا نہیں ہے کوئی کسی جگہ موو کر کے جائے اور سوچے کہ اس کے مجھے اجر ملے گا, یہ نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع جو تھا اس کو بھی اس کے بعد سے حرام کر دیا. نکاح متع کیا ہوتا ہے کہ ایک کانٹریکچوئل میرج, یعنی نکاح آج کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ کرے اور کہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے کہ یہ 1 سال تک بس نکاح ہوگا, 1 سال کے بعد فلاں ڈیٹ کو خود بخود نکاح ختم ہو جائے, یعنی ایک کانٹریکٹ بیس کے اوپر, وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. شیعہ لوگ آج بھی اس کو مانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ, اسی لیے بعض دفعہ لوگ ان نکاح متع کو سوچتے, کیونکہ بیچ میں حلال بھی تھا, اس کے بعد اب فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو حرام قرار دے دیا کہ قیامت تک کے لیے پھر یہ حرام ہی ہے. تو بعض لوگ اس چیز کو دلیل دے کے پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پاس 1 رات گزار لی تو 1 رات کے لیے ہم نے نکاح متع کر لیا تو پھر کیا اس کے اندر ہے, 2 راتوں کے لیے, 1 ویکینڈ کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, تو یہ ہم نے نکاح متع ہی کیا ہے نا, تو یہ حرام قرار دے دیا گیا. یہ فتح مکہ کے بعد.
اور پھر مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز عطیہ دے، یعنی کوئی بڑی چیزیں ہیں ایسے ہی مثلا کسی کو پکڑا دی یا ایون اللہ کے راستے میں بھی دینی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر شوہر اس سے ناراض ہوگا تو اس سے پوچھ لیا جائے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت بھی کی تھی۔ یہ بھی ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ایک مقتول عورت کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ تو لڑنے والی نہیں تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے روکا کہ کیوں قتل کیا گیا، یعنی اسلام کے اندر عورت کو اوپر قتل کرنا جبکہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہی، نہ کسی سے لڑ رہی ہے، یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، ان کے قتل کی ممانعت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دنوں میں برے ناموں کو بھی تبدیل کیا، آپ ہیڈنگز لکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا آج کے بعد کسی قریشی کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، مطیع کے علاوہ قریش کی کسی نافرمان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کا نام آس تھا جسے بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطیع رکھ دیا، یعنی آس کا مطلب کیا؟ نافرمان، تو مطیع کا مطلب اطاعت گزار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اس طرح سے، اگر کسی کا نام ایسا کوئی ہو جو برا مطلب رکھتا ہو تو اس کو چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آسانی بھی دینے کے لیے فرمایا کہ ایک آدمی فتح مکہ کے دن کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے گا، مکہ فتح آپ نے کر لیا تو میں بیت المقدس میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں پڑھ لو۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی کہ نہیں میں نے تو یہ منت مانی کی تھی میں وہاں جا کے پڑھوں گا بیت المقدس، آپ نے فرمایا یہیں پڑھ لو۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر تو تمہاری مرضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں اخلاق بھی تو دیکھیں نا کیسا ہے کہ جب کسی کو سکھا بھی نہیں، ایسے نہیں کہ میں تمہیں کہہ دیا تم کیا، اور آگے سے جھاڑ دیں کسی کو یا کچھ ہے، پھر تمہاری مرضی ہے، پھر ٹھیک ہے میں تو تمہاری لیے آسانی کر رہا ہوں، تم نے وہیں جا کے پڑھنا ہے تو وہاں پڑھ لو۔ اچھا، پھر اسی طرح قصدن ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں بھی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور موزوں پر مسح بھی کیا، ساکس پہ۔ یہ بھی روایت صحیح مسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی اور موزوں پر مسح بھی کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک آسانی دینے کی خاطر کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کبھی ایک وضو کے ساتھ زیادہ بھی نمازیں پڑھ لیں یا آپ موزوں پہ مسح بھی کر سکتے ہیں۔ کیا مسح کرتے وقت موزے پہ یا اوپر نیچے دونوں؟ نہیں، اوپر صرف۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج وہ عمل کیا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عمر میں نے قصدن ایسا کیا ہے، یعنی یہ نہیں تھی کہ آپ کی عادت تھی لیکن اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ جو آپ نے بہت سنا ہوگا یقیناً، لیکن آج آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعہ کس وقت کا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا۔ ایک عورت نے چوری کر لی تھی، حدیث کے مطابق یہ عورت قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تھی، اور اسلامی قانون کے مطابق چوری کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ قریش کو اب اس مخزومی عورت کے مسئلے نے بے حد پریشان کر دیا کہ اب ہوگا کیا، یہ مخزوم یعنی قریش کا ایک قبیلہ جس سے ابو جہل بھی ہے، تو اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ تو بات ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ملکوں اور ان میں یہ بات عام دیکھتے ہیں کہ جب کوئی امیر کوئی غلطی کرے تو اس کو پکڑا نہیں جائے گا، غریب ایک تربوز بھی چوری کر لے تو اس کے اوپر اس کو مار مار کے برا حال کر دیں گے، اور امیر اربوں کروڑوں اور اربوں کھا کے اور پھر ہضم کر لیں اور کوئی پوچھ نہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت عروہ کہتے ہیں کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی مجلس میں سوچ بچار کے بعد طے کیا کہ اس بارے میں اللہ کے رسول سے بات کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اسامہ بن زید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں۔ کون ہے اسامہ بن زید؟ حضرت زید کے، اور حضرت زید کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈاپٹڈ سن۔ اور حضرت زید زندہ ہے؟ نہیں، ابھی وہ 3 لوگ گئے۔ جی شکر ہے آپ نے بتا دیا، میں تو سوچ رہی تھی کہ ابھی سوچ میں پڑ گئے کیا جواب دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضرت زید تو شہید ہو چکے ہیں نا،
اور کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ ٹیسٹ کا ابھی اعلان ہونے والا ہے. اچھا اب حضرت اسامہ ان کے بیٹے ہیں، اور ان کی ماں کون ہے؟ ان کی ماں کون ہے حضرت اسامہ کی؟ ہاں ہاں نہیں ام ایمن. ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حضرت آمنہ فوت ہوئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی تھی نا، یاد ہے؟ تو یہ ماں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دونوں بہت پیرنٹس پیارے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت پیارے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو بھیجا جائے اور سفارش کی جائے. تو انہوں نے حضرت اسامہ کو سفارشی بنایا، اور جب حضرت اسامہ سفارش لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے اسامہ سے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں بات کرنے آئے ہو؟ اس کو اتنا برا مانا کہ کیا تم اس چیز کی سفارش کرنے کہ اللہ کی حد نہ قائم کی جائے؟ اسامہ فوراً عرض کرنے لگے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں. جب دوپہر کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی تھی نا، ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر اس بندے کی بیشنگ شروع کر دیں یا کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دیتے تھے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا تم سے پہلے لوگ جو تھے وہ اسی وجہ سے ہلاک اور برباد ہوئے کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب ان میں کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کرتے تھے. وہ تو اس سے ہلاک ہوئے اور ہم ہلاکت سے بچ جائیں گے یہی کام کر کے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ پچھلے لوگ اسی وجہ سے تو ہلاک و برباد ہوئے. وہ بڑوں کو تو پکڑتے نہیں تھے، چھوٹوں کو پکڑتے تھے. ایک خبر جب میں نے سنی کہ ایک بچے نے بازار میں تربوز چوری کر لیا اور اس کے اوپر لوگوں نے اس کو اتنا مارا کہ حد سے زیادہ، تو مجھے یہی بات یاد آتی تھی کہ دیکھو کیسی یہ جگہ ہے کہ جس میں ایک بچہ ایک چوری کر لے تو اس کو مار رہے ہیں سب مل کے کیونکہ وہ کمزور ہے. لیکن جب بڑے چوریاں کریں تو کچھ نہیں ہے مسئلہ. اللہ اکبر. اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیتا. یہ تو لائن یاد ہوگی نا آپ کو سب کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پہ فرمایا تھا؟ اگر میں ٹیسٹ میں دے دوں تو ہاں، یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، یہ بخاری میں ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. اس کے بعد اس عورت نے سچی توبہ کر لی. بعد ازاں اس عورت کی شادی بھی ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت کئی دفعہ میرے پاس آتی تھی کوئی مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے یا اس چیزوں کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی شادی بھی ہوئی اس کے بعد، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلے بھی کئی دفعہ پوچھنے آتی تھی. تو اس کا مطلب اس معاشرے میں ایسا نہیں تھا کہ اچھا ایک دفعہ چوری کر لی تو آپ ساری زندگی اس کو تانے دینے نہیں بند کرنے، اس کے ساتھ بائیک آؤٹ کر دینا. دیکھو یاد ہے نا اس نے چوری، ارے تمہارا تو ہمیں پتا ہے تم تو یہ کرتی تھی. ایسے نہیں. ہاں، یعنی جب حد قائم ہو گئی اس کے بعد بس اب یہ بندہ پاک ہو گیا. اب اس کے بعد ایون آج کے وقت میں ہم کہتے ہیں کہ حدود تو آج ہے ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی. تو اب کیا ہے، اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنی پرانی گناہ چھوڑ دیے ہیں تو آپ اس کو بار بار پوک نہ کریں وہی باتیں کر کر کے، اس کو تانے مت دیں. ہمیں فلانے کا تو پتا ہے، ارے مجھے پتا ہے کہ وہ کیا ہوتی تھی، میں جانتی ہوں اس کو. اب آپ اس کی وہ پرانی باتیں لے کے آ جائیں گے، آپ کو نہیں پتا اس نے تو ہو سکتا ہے سچی توبہ کر لی ہو لیکن آپ کی پکڑ ہو جائے اس میں. تو کبھی بھی یہ جرت نہ کرے. اگر کوئی تائب ہو چکا ہے، اس نے اپنی زندگی بدل دی ہے، تو پرانی چیزوں کو لا کے اس کو تانے مت دیں، اس کے منہ پہ مت ماریں. اور یہ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، حالانکہ ہاتھ کٹا ہوا ہے. عائشہ کے پاس بھی آ رہی، وہ نہیں فرما رہی کہ ہائے یہ کیسی بری عورت میرے پاس آ گئی، تم تو چور ہوتی تھی، نکلو یہاں سے. ایسی چیزیں نہیں. اسلام کتنا پیارا دین ہے. اسی لیے اسلام میں یہ جو یعنی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہ دین ہے جس میں کسی سے غلطی ہو جائے تو اصلاح کی گنجائش ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر غلطی ہو جائے گی اپنے آپ کو صحیح کر لے گا تو اس کے بعد کوئی تانا نہیں دے گا.
پھر کوئی یہ نہیں کہے گا ہاں چور ہے نا، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں، چلو پھر اس کے اوپر ایک ٹھپا لگا دیا اور اس کو پھر بھی تانے دیتے رہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، آخر باپ ایسا تھا تو دیکھو یہ بھی ایسا ہی نکلے گا۔ ہم تو دیکھتے ہیں سیرت کے اندر ایسا کچھ نہیں، ابو جہل کے بیٹا اکرمہ، ہاں کیسی کیسی مثالیں ہیں آپ کے سامنے، خالد بن ولید ہیں، ولید کے بیٹے، کیسا باپ تھا اور بیٹا کیسا۔ ہم تو لوگوں کی جان ہی نہیں چھوڑتے، اگر باپ سے کوئی غلطی ہو گئی اس کی تو نسلوں تک کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ فلاں کی اولاد ہے، یہاں پہ تو ہم نہیں کوئی ایسا دیکھ رہے۔ ابو قحافہ ہیں اس وقت جا کے ایمان لا رہے ہیں، وہ تو تھرو آؤٹ ہی کافر رہے، کسی نے تو نہیں کہا کہ ہاں ابو بکر صدیق نے دیکھا بیٹے کس کے، باپ تو ایسا۔ یہ چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے باپ کافر ہو اور بیٹا ابراہیم ہو، ہم نہیں جانتے کہ بیٹا ایسا ہے، لڑکا ایسا ہے برا اور باپ نو ہو، اس کی طرح بھی ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود دیکھ لیں، چچا ہیں ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بھتیجے ہیں۔ تو یہ بھی واقعہ اس عورت والا اور فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا۔ اسی طرح حدیث کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک حدیث پڑھی تھی آپ نے وہاں پہ، جس میں یہ آیا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ان کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے یہ وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ زما کی جو لونڈی کا لڑکا ہے وہ میرا بیٹا ہے، یعنی پہلے جاہلیت کے زمانے میں وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جس کے بستر پہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے۔ تو فتح مکہ جب ہوا تو پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کو وہ لڑکا ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور اس کے متعلق میرے بھائی نے وصیت کی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی یہ لونڈی کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات ہے تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوگا، تو وہ مرنے سے پہلے وصیت کر گئے کہ یہ میرا بیٹا ہوگا، تو یعنی جب بھی ملے گا۔ تو اب وہ مکہ فتح ہو گیا، وہ آئے ہیں، ان کو وہ لڑکا ملا، انہوں نے کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے بھائی نے اس طرح سے وصیت کی تھی۔ لیکن عبد بن زما، یعنی جو زما کا بیٹا تھا، دوسرا بیٹا، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ تو ہمارے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، تو یہ تو ہمارا بھائی ہے، یعنی جب زما کے گھر میں ہی تھا، وہ اس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے۔ اب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں نہیں میرا بھائی کہہ کے گیا تھا کہ اس سے جو بیٹا ہوگا وہ بچہ ہے وہ میرا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی کی ہمارا بھائی ہے۔ تو اب یہ جب فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوتا ہے، اور زانی کے لیے صرف پتھر ہے، یعنی زانی کے نام سے نہیں اس کو منسوب کیا جائے گا جس نے زنا کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زما، کون ہے سودا بنت زما؟ بہت ضرورت ہے ٹیسٹ کی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت سودا، سودا بنت زما، تو کوئی کسی کی بیٹی تو ہوں گی وہ، یا کسی کی بھی بیٹی نہیں؟ اچھا، تو سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کے یعنی ایک بھائی لگے نا یہ، تو ان کو فرما دی کہ اب آپ ان سے پردہ کیا کریں گے، کیونکہ واقعی وہ جو بچہ تھا وہ شکل میں بالکل سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ کی شکل کے تھے، تو پتہ تو چل گیا، لیکن آپ نے فرمایا جس کے بستر پہ پیدا ہوتا ہے اسی کا بچہ ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ کہیں سے اور سے لے کر آئی ہوگی، ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا، جس آدمی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اسی کا سمجھا جائے گا، تاکہ آدمی کوئی ایسے ہی نہیں الزام عورتوں پہ لگاتے رہے پتہ نہیں کہاں سے لے آئی ہے، یہ ہے تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے نا تمہارا ہی بچہ ہے۔ دیکھیں اسلام نے کتنا عورت کے لیے آسانی کی، ورنہ ہر کوئی کھڑا ہو کے ڈینائی کر دے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے گزر رہے ہیں، یعنی جیسے جلدی میں کہیں جا رہے ہیں، تو اور خالد بن ولید کے ٹھکانے کا پتہ پوچھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت عبد الرحمن بن اثر فرماتے ہیں کہ میں جوان لڑکا تھا، تھوڑی دیر میں لوگ ایک آدمی کو نشے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کی طرف، لیکن لوگ بیچ میں ایک آدمی کو لے آئے جس نے نشہ کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت
اب ہو سکتا ہے کہ یہ نیا نیا کو مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ آنے والوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی سے اس شخص کو ماریں، چنانچہ کسی نے اس کو لاٹھی سے مارا، کسی نے کوڑے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مٹی پھینکی، یعنی یہ اس کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے کہ وہ آئندہ نشہ نہ کرے، یعنی ایز سچ حد اس طرح سے تو نہیں قائم کی، مگر اس کو سر عام ایک طرح سے سرزنش کرنے کے لیے، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی نشے سے باز رہیں اور یہ آدمی بھی نشے سے باز رہے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا تھا کہ آپ نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا، بلیک ٹربن، اوکے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گرین ہی ٹربن پہنتا ہے تو وہ کوئی سنت اور وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیاہ ٹربن پہنی ہوئی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے مکہ میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح پڑھ رہے تھے خوش الحانی سے، یعنی اس وقت بھی قرآن، جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ اس وقت بھی قرآن، ٹھیک ہے، اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت۔ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے جب سراقہ پیچھے آیا۔ اچھا پھر ایک اور واقعہ آتا ہے، بنو کنانہ کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ بہت پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، اور ابھی مکہ فتح کیا ہے، اتنا بڑا کارنامہ اب آپ کے اس میں آ گیا ہے، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ کتنا بھی کوئی بڑا کام کر لیں، کتنا بھی بڑا کام کر لیں، کبھی یہ زوم نہ کریں کہ میں نے جی بہت بڑی نیکی کر لی ہے، اس وقت بھی ڈرتے رہیں۔ ہمیں نہیں پتا جو ہم نے کیا ہے یہ قبول ہے کہ نہیں ہے، اس میں کتنی غلطیاں ہو گئی، قیامت کے دن کیا ہوتا ہے، اور آگے میرا یہ عمل میں سیو بھی کر پاتی ہوں اپنے اعمال نامے میں یا نہیں۔ تو فرما رہے ہیں دعا کہ اللہ مجھے رسوا نہ کرنا قیامت کے دن۔ اگر وہ ڈرنے والے ایسے، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، چاہے ہم کتنی بھی نیکیاں کر چکے ہوں آج تک۔ اور ہم کس وقت پھر کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں زندگی کے اندر؟ یاد رکھیے ایک چیز ایسی ہے جس کا پتہ اس زندگی میں نہیں چل سکتا، اور وہ یہ کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ ہم لوگوں میں واہ واہ کرا سکتے ہیں، لوگوں پہ بڑے نیک بن کے دکھا سکتے ہیں، لوگوں میں ہم اپنی شہرتیں کرا سکتے ہیں کہ میں بڑی نیک ہوں، حجاب اور یہ لے کے ہم اپنے آپ کو کچھ ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا فار شور کہ ہمارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ اور جب تک یہ نہیں پتا ہم کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، ہم کیسے خوش ہو کے اور وہ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں کہ ہاں جی میں تو بہت بڑی چیز بن گئی، چاہے میں نے حفظ کر لیا ہو، چاہے میں نے کتنی دفعہ قرآن ختم کر لی ہوں، چاہے میں تہجد گزار ہوں، چاہے میں بہت نیک ہوں، پھر بھی کوئی زوم نہ رکھے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی ابو قحافہ کے بارے میں کہ وہ اس وقت لاٹھی ٹیک کے آ رہے تھے اور وہ اسلام لے کر آئے تھے، تو اس وقت جب انہوں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کاش اس کی جگہ ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ۔ اور اس وقت کی جو بات، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ آپ ان کو گھر پہ ہی رہنے دیتے، میں خود ان کے پاس چل کے چلا جاتا کہ یہ بزرگ کو آپ نے کیوں اتنی وہ دی کہ یہ ان کو لایا گیا۔ ایک تو اس میں بزرگوں کی جو احترام ہے اس کا پتہ چلتا ہے، نمبر 2 کیا ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، کوئی عاجزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل۔ اور بھی کسی بوڑھے کو آپ نے ایسا فرمایا نہیں۔ ابو قحافہ کو کیوں فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں، کہ یعنی جب آپ کو کوئی پیارا ہے نا تو اس کی آپ نے، ان کے والد ہے نا تو ان کو بھی عزت دی، ان کو عزت دینے کے لیے کہ ابوبکر صدیق کو اچھا لگے گا
کیونکہ ان کی تعظیم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احترام دینے کے لیے ان کے باپ کو احترام دیا. ساروں کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ سب بزرگ گھر میں بیٹھے رہے, میں ان کے پاس آتا ہوں. ان کے لیے وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں قربانی دیتا ہے یا دین میں آگے بڑھتا ہے, ہر ایک کا مقام جیسے میں نے بتایا ایک جیسا نہیں ہوتا, تو اس کی بھی آپ کو قدردانی کرنی چاہیے کہ اس کی قربانی زیادہ ہے, اس کا کام زیادہ ہے. اگر آپ اس کو دوسروں سے ذرا آگے بڑھ کے بھی پریز کر لیں گے یا اس کو آگے بڑھ کے کوئی اور مقام دیں گے یا اس کو احترام دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ باقی شکایت کریں ہمارے باپ کو تو نہیں ایسے کہا, ان کے باپ کو کیوں ایسے کہا گیا. نہیں, ان کا مقام بھی دیکھو کیا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو ایک پوری کلاس ہے, اس کے اندر سے کسی کو زیادہ کوئی اہمیت دی جاتی ہے یا زیادہ مقام دیا جاتا ہے اس کے کسی کارنامے کی وجہ سے, اس کی کوئی لیاقت کی وجہ سے, اس کا زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات بہت اہم ہے, اور اس سے حضرت ابوبکر صدیق کو کتنا اچھا لگا ہوگا. انہوں نے اگر ایک بات کہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بڑھ کے ایک بات فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے جو سار اور داڑھی تھی ابو قحافہ کی, وہ بالکل سفید تھی, بالکل سفید تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رنگ دو, اور ان کے گھر والوں کو فرمایا اور کالا رنگ بس کرنے سے پرہیز کرو, لیکن ادروائز کو کلر کرو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے بالوں کو یا کوئی مرد اپنی داڑھی کو کلر کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرو, لیکن سیاہ رنگ مردوں کے لیے کرنے سے خاص طور پہ کہ جیٹ بلیک نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور لاسٹ میں بات بتاؤں گی کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ کیا تو قبروں کی طرف نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قریب ہوئے تو بیٹھ گئے, گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کسی انسان سے باتیں کر رہے ہو. قبروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ایسے کر رہے تھے جیسے کہ آپ کوئی باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. تو حضرت عمر بن خطاب آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی تو مجھے اجازت دے دی گئی. پھر میں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تھی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک تھی. تو یہ بھی فتح مکہ کے موقع کے اوپر ہوا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بچپن میں اپنی والدہ کو کھو دیا تھا, لیکن تب بھی آپ کی جو محبت تھی اپنی والدہ سے اس کو آپ دیکھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں تلقین وہاں پہ فرمائی, تعلیم دی جو صحابہ کو, کہ جو حدیث والے اسٹوڈنٹس پڑھ چکے ہیں کہ 3 چیزوں سے میں نے تمہیں منع کیا تھا, 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا, اس کو آپ کھا لو, اور اب اس کو کھا سکتے ہو جب چاہے, جتنا چاہے جب تک رکھو. اور قبرستان جانے سے منع کیا تھا, اب جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے, عورتوں کے لیے کثرت سے جانا بس منع ہے. اور مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی, اور میں نے تمہیں مخصوص برتنوں میں پینے سے منع فرمایا تھا, یعنی جن برتنوں کے اندر شراب تیار کی جاتی تھی ان پینے سے منع کیا تھا. تو اب وہ بھی اب اس سے بھی اب تم وہ برتن استعمال کر سکتے ہو. اللہ اکبر. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کی تھیں. جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد وہاں پہ موجود رہے, ان میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ صحابہ کو تلقین کی, کچھ تعلیم دی, کچھ نہ کچھ ان کو سکھایا. ایسے ہی نہیں کہ جیسے ہم جب کوئی امتحان ہو جائے یا کوئی بڑا کام کر لیں تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, اب آرام کیا جائے, اب لمبی ویکیشن ہونی چاہیے. مومن کی جو ویکیشن ہے نا وہ بس جنت میں ہی جا کے ہونی ہے, اس زندگی میں نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنوں میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی تعلیم دے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی نہ کچھ سکھا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور ایک اور بات تھی وہ شاید رہ گئی ہے اس کے اندر. اچھا, ایک اور بات تھی کہ ام ہانی سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئیں, اور ام ہانی آئیں اور دائیں جانب بیٹھ گئیں. تو ایک بچی جو تھی وہ برتن لے کر آئی, اس میں ایک مشروب تھا.
उसने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से पिया, फिर इसको उम्मे हानी को दे दिया। क्यों? अपनी बेटी को पहले क्यों नहीं दिया? राइट साइड पे उम्मे हानी, इसीलिए मैंने सब पहले शुरू में बताया ना, उम्मे हानी दाएं जानिब बैठी और हजरत फातिमा बाएं जानिब। तो उन्होंने और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दिया तो उन्होंने इसमें से पिया, फिर एकदम उनको याद आया तो बोली या रसूलल्लाह मैं तो रोजे से थी और मैंने रोजा मतलब मेरा खुल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ये कज़ा का रोजा था, यानी फर्ज रोजे की कज़ा थी? तो उन्होंने फरमाया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये नफली था तो कोई हरज नहीं है, यानी अगर नफली रोजा आपने रखा हो और कोई आप किसी के घर जाते हैं, कोई आपको कहता है कि नहीं आप खाएं, आप अपना जाहिर भी नहीं करना चाहते रोजा या कुछ है, तो आप उसको खोल सकते हैं, उसकी कोई कज़ा नहीं है। खोल सकते हैं मतलब तोड़ सकते हैं जिसको हम कहते हैं, तो उसकी कोई ऐसी कज़ा वगैरह बाद में देने की या उसका कोई गुनाह नहीं है। भूल के उन्होंने पी लिया और उसके बाद भी, हाँ उसके बाद भी उसको खोल सकते हैं। हाँ अगर ना भी करती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से दी हुई चीज को कौन इनकार कर सकता है। और यहाँ पे एक और चीज थी, ये शायद पेज आगे पीछे तो नहीं आ गया। ठीक है, फिर यहाँ तक हम इंशाअल्लाह ताला करते हैं। और मैंने आपको एक और बात बतानी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे खुतबात दिए थे, उनमें एक इम्पॉर्टेंट बात थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम को काबिल एहतराम करार दिया और इसके बाद से हराम है, इसमें यहाँ पे हरम मक्का किसी के लिए हलाल नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी थोड़ी देर के लिए हलाल था, इसके बाद क़यामत तक हराम है। यहाँ पे कोई भी कत्ल करना, यहाँ की घास काटना, यहाँ की और जितनी भी हरम की चीजें हैं वो सब हरम की जो हुर्मत है वो क़यामत तक है। कोई भी यहाँ पे शिकार करना, इसी तरह यहाँ कोई गिरी हुई चीज कोई ना उठाए सिवाय इसके कि अगर ऐलान करना हो, इस तरह की चीजें सारी हुर्मत बताई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सरकश 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के लोग अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा सरकश हैं। हरम में किसी को कत्ल करने वाला, अपने कातिल के अलावा किसी और को कत्ल करने वाला, और जमाना जाहिलियत के खून का किसास लेने वाला कि जमाना जाहिलियत में फलाने कत्ल किया था, अब मैं इनका कत्ल कर दूं, या जिसने कत्ल किया उसके सिवा दूसरे को पकड़ के कत्ल कर देना। इसलिए आपको बता रही हूँ कि आज ये बहुत कॉमन है, इसलिए आपको बता रही हूँ। और हरम में किसी को कत्ल करना, ये 3 तरह के लोग अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा सरकश है। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यहाँ तक हमारा फतह मक्का का मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।